बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपके अपने चैनल में खुश आमदीद। कहानी सुनने से पहले बराए मेहरबानी इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक हवलनाक गलती। मुगलपुरा और लाल पल के दरमियान रेलवे लाइन की तरफ बने एक घर का है ये वाक़या, जहां इब्रार नामी शख्स रहता था। इसके साथ इसकी बीवी और 5 बच्चे रहते थे। इब्रार यूं तो बड़ा खामोश और नरम तबीयत का बंदा था। मोहल्ले में काफ़ी लोगों से इसकी बहुत अच्छी सलाम दुआ थी, लेकिन इसके साथ इब्रार एक कबूतरबाज भी था। इसने काफ़ी सारे तरह तरह के कबूतर रखे हुए थे, जिनसे अक्सर इब्रार बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। और वो कबूतरों के लिए किसी से भी मोहल्ले में भिड़ सकता था। इसकी बीवी के साथ भी अक्सर कबूतरों की वजह से इसकी नोक-झोंक होती रहती थी। वो अपने काम के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने कबूतरों के साथ छत ही पर गुजारता था। यहाँ तक कि वो अक्सर अपना खाना भी ऊपर छत पर ले जाकर खाता था। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। फिर एक दिन इब्रार अपने काम से वापस आया और छत पर कबूतरों के पास गया तो इसने देखा कि एक काफ़ी बड़ी सी काले रंग की बिल्ली इसके कबूतर के पास बैठी हुई है। इब्रार ने खामोशी से एक छड़ी पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता से बिल्ली के करीब जाकर बहुत ही बुरी तरह से इस बिल्ली पर छड़ी से वार किया, जिससे बिल्ली की टांग टूट गई और वो लंगड़ाती हुई वहां से सीढ़ियों की तरफ भाग गई। इसके बाद इब्रार कबूतरों को दाना डालकर बैठ गया। शाम को कबूतरों को बंद करके नीचे आ गया और बीवी को बिल्ली के बारे में बताया। बीवी ने कहा कि आपने बिल्ली को क्यों मारा, आप इसे भगा देते। इब्रार ने कहा हाँ हाँ, ताकि बिल्ली फिर आती और मेरे कबूतरों को खा जाती, तुम्हें सुकून मिल जाता। बीवी ने कहा आप हमेशा उल्टा ही सोचते हैं, मेरा वो मतलब नहीं है। इब्रार ने कहा बस करो, अब मुझे जो ठीक लगा मैंने कर दिया। आज इसकी फेंटी लगी है, इसके बाद बिल्ली का बाप भी इधर का दोबारा रुख नहीं करेगा, ना इधर आने की गलती करेगा। इसके बाद इब्रार ने खाना खाया और घर से बाहर चला गया। अगले दिन इब्रार काम से वापस आया, अज़्म मामूल अपनी छत पर गया तो इसने देखा कि इसका एक कबूतर बिना गर्दन के खून में लथपथ मरा पड़ा है। इसने फ़ौरन से इधर उधर देखा, कोई बिल्ली वगैरह तो छत पर नहीं आ गई जिसने इसके कबूतर का ये हाल कर दिया है। फिर अपनी बीवी को कोसने लगा और बुरा भला कहने लगा। इसके बाद इब्रार बहुत गुस्से में बिल्ली को ढूंढ रहा था, पर बिल्ली कहीं नज़र नहीं आई। इतने में इसको कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई थी, जैसे कोई और भी इसके आसपास गुस्से से तेज़ तेज़ सांस ले रहा हो। इब्रार ने इस आवाज़ पर गौर करना शुरू कर दिया और हैरानी से अपने इर्द गिर्द देखना शुरू कर दिया, लेकिन इसको कोई भी नज़र ना आया। तभी इसकी नज़र वापस ज़मीन पर पड़ी तो देखा कि इसका जो कबूतर ज़मीन पर मरा पड़ा था वो कहीं गायब हो चुका है। ये सब देखकर इब्रार बहुत ही हैरान हो रहा था। तभी इब्रार ने अपनी बीवी को आवाज़ दी। इसकी बीवी छत पर आई तो इब्रार ने इसको सब कुछ बताया तो इसकी बीवी सोच में पड़ गई। वो हैरत से कभी इब्रार की तरफ और कभी ज़मीन पर गिरे इस कबूतर के खून के तरफ देखने लगी। फिर इसने इब्रार को कहा कि आप परेशान ना, हो सकता है कि कोई बिल्ली हो जिसने ये सब किया है, और जब आप इधर उधर देख रहे होंगे तो वो कबूतर को उठाकर ले गई होगी। इब्रार ने कहा यह कैसे मुमकिन है, जब मैंने हर जगह देखा था तो मुझे कोई भी बिल्ली नज़र नहीं आई थी, बस एक अजीब सी सांसों की आवाज़ आई। इसके बाद कबूतर का बाकी हिस्सा भी गायब हो गया। इसकी बीवी ने कहा छोड़ें ये सब, आप बस परेशान ना हो और चले खाना खा लें। इसके बाद इब्रार और इसकी बीवी छत से नीचे आ गए। इब्रार खाना खाते हुए अचानक रुक जाता किसी सोच में पड़ जाता। इसकी बीवी ने इसे टोकते हुए कहा आप खाना तो आराम से खा लें, छोड़े भूल जाएं इस वाक़े को, आपके पास अभी भी बहुत से कबूतर हैं, कोई बात नहीं, अगर एक चला भी गया तो। इब्रार खाना छोड़कर वापस छत पर चला गया और अपने कबूतरों को दाना वगैरह डालकर इनके पास बैठ गया। फिर शाम को कबूतरों को बंद करके नीचे आ गया और जल्दी ही सो गया। अगले दिन इब्रार फिर उठा और छत पर कबूतरों को दाना पानी डालकर कुछ कबूतरों को उड़ाने लगा। जब कबूतर आसमान पर चले गए तो इब्रार अपने काम पर जाने लगा और बीवी से कहा कि छत पर चक्कर लगाती रहना, कबूतर खुले हुए हैं और कुछ कबूतर आसमान में हैं। जब वो नीचे आ जाएंगे तो ताहिर को कहना कि इन कबूतरों को बंद कर दे। ताहिर इसका बड़ा बेटा था। और हाँ, इस बार मुतात रहना, कबूतरों को कोई नुकसान ना हो, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो चला गया। बीवी थोड़ी थोड़ी देर के बाद छत पर चक्कर लगाती रही। इस दौरान कोई बिल्ली छत पर ना आई, लेकिन कुछ देर बाद एक बिल्ली छत पर आती रही। इब्रार की बीवी इस बिल्ली को भगाती रही। जब आसमान वाले कबूतर भी वापस
آ کر چھت پر بیٹھ گئے تو ابرار کی بیوی نے اپنے بیٹے طاہر کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ کبوتروں کو بند کر دو۔ کچھ دیر میں طاہر اوپر آیا اور اس نے کبوتروں کو بند کر کے کھڈے یعنی پنجرے میں بند کر دیا اور اس کو تالا لگا دیا اور نیچے جا کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر کو ابرار اپنے کام سے واپس آیا اور روز کی طرح چھت پر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس بار 2 کبوتر کھڈے کے باہر مرے ہوئے پڑے ہیں۔ ان کی بھی گردنیں دھڑ سے غائب تھی اور کچھ خون بھی اس جگہ پر پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ابرار آگ بگولا ہو گیا اور اس نے غصے میں چھت سے نیچے دیکھتے ہوئے سین میں کام کرتی ہوئی اپنی بیوی کو آواز دی۔ اس کی بیوی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بولی کیا ہوا ہے؟ ابرار نے کہا اوپر آؤ دکھاتا ہوں۔ جب بیوی اوپر آئی تو ابرار اس کو وہ 2 کبوتر دکھانے کے لیے اس طرف گیا جہاں کبوتر مرے پڑے تھے تو ابرار حیران ہو گیا کیونکہ وہاں 2 کبوتر جہاں پر مرے ہوئے تھے وہاں سے غائب تھے۔ اس بار ان کا خون بھی غائب ہو گیا تھا۔ بیوی نے ابرار سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تم کیا دکھانے والے تھے مجھے؟ ابرار خاموشی سے ایک جگہ جام ہو کر کچھ سوچ رہا تھا۔ بیوی نے اسے ہاتھ لگا کر جھنجھوڑا اور پھر اس سے پوچھا کیا سوچ رہے ہو؟ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ ابرار کچھ نہ بولا۔ اب بیوی نے پھر سے تلخ انداز میں پوچھا آخر مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم نے مجھے غصے سے کیوں بلایا تھا؟ ابرار نے کہا ابھی ادھر میرے 2 کبوتر مرے پڑے تھے اور ان کی گردنیں کسی نے کھا لی تھی اور وہ دکھانے کے لیے میں نے تمہیں اوپر بلایا تھا، پر اب کبوتر یہاں نہیں ہے اور نہ ہی خون کا نشان موجود ہے۔ بیوی نے حیرت سے ابرار کی طرف دیکھا اور کہا کیا آپ نے واقعی کبوتروں کو یہاں دیکھا تھا؟ ابرار نے اکتا کر جواب دیتے ہوئے کہا ہاں یار میں نے اپنی آنکھوں سے یہاں دیکھا تھا، کبوتروں کو ادھر ہی پڑے ہوئے تھے۔ تمہیں کیا میں پاگل نظر آتا ہوں جو تم مجھ سے ایسے پوچھ رہی ہو؟ بیوی نے کہا مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں یہ جن اسیب وغیرہ کا کوئی چکر تو نہیں؟ ابرار نے غصے سے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا تم سے تو بات کرنا ہی ایک گھاٹا ہے، اب یہ جن ون کہاں سے آ گئے؟ خود میں بہت بڑا جن ہوں۔ اب تم چپ چاپ نیچے چلی جاؤ اور میرا دماغ خراب مت کرو۔ بیوی منہ میں کچھ بولتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ ابرار واپس کبوتروں کو دانہ ڈال کر ان میں مصروف ہو گیا۔ جب شام کے وقت کبوتروں کو بند کر کے نیچے جانے لگا تو اچانک سے اسے کسی کے ہنسنے کی آواز اپنے ارد گرد سے آنے لگی۔ ابرار غصے سے ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن اس کو کوئی نظر نہیں آیا۔ ابرار نے دائیں بائیں طرف دیکھتے ہوئے گالیاں دینی شروع کر دی کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ ابرار یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ وہ دیواروں کے قریب جا کر آس پڑوس کی چھتوں پر دیکھنے لگا، کوئی ہمسایہ تو مذاق نہیں کر رہا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ اس کے بعد ابرار نے آس پڑوس کی چھتوں پر دیکھتے ہوئے گالیاں نکالی اور بڑبڑاتا ہوا چھت سے نیچے آ گیا۔ بیوی نے پوچھا اب کیا ہو گیا ہے؟ اب کس کو گالیاں دے رہے ہو؟ ابرار نے کہا کہ ایک تو میں اپنے کبوتروں کے مرنے کی وجہ سے پریشان ہوں، ایسے میں کوئی میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور مجھے تنگ کر رہا ہے۔ بیوی نے کہا کون تھا وہ؟ ابرار نے کہا پتہ نہیں کون تھا، اگر مجھے وہ نظر آ جاتا تو آج میں نے اس کی کتوں والی کر دینی تھی، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ چھپ گیا ورنہ آج میرے ہاتھ سے نہیں بچتا۔ بیوی نے کہا چلیں چھوڑیں اس کو، آپ کھانا کھائیں اب آرام سے۔ اس کے بعد ابرار نے کھانا کھایا اور روز کی طرح باہر ٹہلنے کے لیے چلا گیا۔ جب رات ابرار گھر واپس آیا تو اس کی اچانک سے چھت کی طرف نظر جاتی ہوئی سیڑھیوں پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک لمبا سا بہت ہی عجیب شکل والا کوئی شخص سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے پاؤں بہت ہی بڑے تھے جن میں جوتی نہیں تھی، اور اس بندے نے اپنی گود میں وہی کالی بلی اٹھا رکھی تھی جس کو ابرار نے پیٹا تھا، اور ابرار کو اسے دیکھ کر وحشت ہو رہی تھی۔ ابرار نے ہمت کر کے اس کو پوچھا کون ہے وہاں؟ وہ شخص کچھ نہیں بولا، بس اس نے ابرار کی طرف دیکھا اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں جو رات میں بلی کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ ابرار کو گھورے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ابرار تھوڑا سا ڈر گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے پھر سے کانپتے ہوئے پوچھا کون ہو تم؟ میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ اسی طرح بتا دو۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جب اٹھ کھڑا ہوا تو ابرار کی چیخیں نکل گئی کیونکہ اس شخص کا قد عام انسانوں سے 3 گنا بڑا تھا۔ ابرار چیخیں مارتا ہوا اندر کمرے کی طرف بھاگا۔ اس کی چیخوں سے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے بیوی بچے چونک کر ڈر گئے۔ بیوی نے گھبرائے ہوئے
انداز میں پوچھا، کیا ہوا ہے؟ ابرار کی آواز تو جیسے حلق میں ہی رہ گئی۔ ابرار نے بولنے کی کوشش کی پر بول نہ پایا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیوی کو کچھ دکھانا چاہا۔ بیوی نے فوراً بھاگ کر کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا لی۔ واپس ایک گلاس پانی لے کر ابرار کو دیتے ہوئے بولی، یہ لو، پہلے آرام سے پانی پیو۔ ابرار نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ پانی کا گلاس پکڑا اور کچھ پانی پی کر گلاس بیوی کو دے دیا، پھر دبی ہوئی آواز میں بولا، وہ باہر ہی ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ بیوی نے ابرار کا ہاتھ تھاما اور کہا، دیکھیں، آپ ڈریں مت، ہم سب ہیں آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہے، آپ آرام سے بیٹھیں، سب ٹھیک ہے۔ بچوں نے جلدی سے ابرار کے ہاتھ پاؤں دبانے شروع کر دیے اور اچانک سے سین میں بھاری سے قدموں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ وہ آواز کبھی ان کے کمروں کے قریب آ جاتی اور کبھی دور سے آنے لگی، جیسے کوئی سین میں ٹہلتا ہو ان کے کمرے کے پاس آ جاتا اور زور زور سے سانسیں لینے کے بعد پھر سے دور چلا جاتا ہو۔ یہ آواز ایسی خوفناک تھی کہ اسے سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سب ڈر کر ایک جگہ سمٹ کر بیٹھ گئے اور دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں ابرار کی بیوی نے ہلکی سی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ باقی لوگوں نے بھی کلمے پڑھنے شروع کر دیے۔ دھمک کی آوازیں کافی دیر تک آتی رہیں، سب آیت الکرسی اور کلمے پڑھتے رہے۔ پھر اچانک سے وہ آوازیں تھم گئیں اور کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی کہ ابرار اور اس کے گھر والوں کی وہ سانسوں کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد سب ڈرتے ہوئے سو گئے۔ اگلے دن جب ابرار کی آنکھ کھلی تو اس نے آس پاس دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اچانک کچن سے اس کی بیوی بچوں کی آواز سنائی دی۔ ابرار جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر کچن کی طرف گیا تو دیکھا اس کی بیوی بچوں کو ناشتہ بنا کر دے رہی ہے۔ اس نے بیوی سے پوچھا، تم کب جاگی؟ بیوی نے کہا، دودھ والا بھائی کافی دیر سے باہر کھڑا دروازہ کھٹکا رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جب آہستہ سے دروازہ کھول کر سین میں دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد آیت الکرسی پڑھتی ہوئی باہر گئی اور دودھ والے بھائی سے دودھ لے کر ناشتہ بنانے لگ گئی۔ ابرار حیرت سے بولا، اچھا، تو باہر تمہیں کوئی لمبا سا شخص دکھائی نہیں دیا جو گزشتہ رات ہمارے سین میں پھر رہا تھا؟ بیوی نے کہا، نہیں، پر وہ تھا کون؟ میں نے گزشتہ رات تم سے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ تم ڈرے ہوئے تھے۔ وہ بھاری سے قدموں کی آوازیں کس کی تھی؟ ابرار نے کہا، وہ کوئی بھیانک سا شخص تھا جو گزشتہ رات ہماری سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی گود میں وہی کالی بلی تھی جس کو میں نے مارا تھا۔ بیوی نے کہا، کہیں وہ کوئی ہوائی چیز تو نہیں تھی؟ ابرار نے کہا، یہ تو میں نہیں جانتا، پر وہ شخص انسانوں سے کافی الگ تھلگ تھا۔ اس کی آنکھیں رات میں بلی کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس کو دیکھ کر میں ڈر کے اندر بھاگا تھا۔ بیوی نے کہا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں وہ دوبارہ سے نہ آ جائے۔ ابرار نے ایسا کچھ نہیں ہوگا، ابرار نے کہا، میں آج ہی اس کے بارے میں کسی سے بات کروں گا۔ اس کے بعد ابرار نے ناشتہ کیا اور کام پر چلا گیا۔ وہاں پر ابرار نے اپنے ایک دوست کو سب کچھ بتایا تو اس دوست نے کہا، یار یہ تو کوئی ہوائی چیز کا معاملہ لگتا ہے، میں ایک پیر بابا کو جانتا ہوں جو کہ ان چیزوں کو قابو میں کرتے ہیں۔ ابرار نے کہا، تو پھر ہم آج ہی اس پیر بابا سے ملنے جائیں گے۔ اس کے دوست نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر ابرار اور اس کا دوست کام سے چھٹی کے بعد سیدھا کسی پیر بابا کے پاس چلے گئے۔ ان کو ابرار نے سارا واقعہ بتایا۔ اس پیر بابا نے کہا، مجھے اپنے ساتھ اس گھر میں لے چلو جہاں سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ابرار پیر بابا کو لے کر اپنے گھر پہ آ گیا۔ یہاں پہنچ کر پیر بابا نے پورے گھر کا معائنہ کیا اور ابرار سے کہا، دیکھو، گزشتہ رات جس کو تم نے دیکھا تھا وہ ایک جن تھا۔ اس جن کی جان اسی کالی بلی میں ہے جو اس کی گود میں ہے، تم نے دیکھی تھی۔ اگر ہم نے اس جن سے پیچھا چھڑانا ہے تو ہمیں اس جن کو مارنا ہوگا، کیونکہ یہ جن قابو میں آنے والا نہیں ہے، اس لیے اس کو مارنا ضروری ہے، جس کے لیے تمہیں اس کالی بلی کو مارنا ہوگا۔ ایک بار بلی مر گئی تو سمجھو جن بھی مر جائے گا۔ ابرار نے کہا، پیر بابا، وہ بلی اب ہمیں ملے گی کہاں، کیونکہ وہ تو اس جن کو گود میں تھی؟ پیر بابا نے کہا، وہ سب مجھے نہیں معلوم، میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اب تمہیں اس بلی کو ڈھونڈ کر اسے مارنا ہوگا۔ یہ کہہ کر پیر بابا نے کہا، اب مجھے کچھ پیسے دو تاکہ میں تمہارے لیے تعویذ بنا کر لا سکوں۔ اس کے بعد پیر بابا نے ابرار سے کچھ پیسے بٹورے اور چلے گئے۔ شام کو جب ابرار اپنے کبوتروں کو بند کرنے لگا تو اچانک سے ایک کبوتر اڑ کر دیوار پر بیٹھ گیا اور اس سے پہلے کہ ابرار اس کو پکڑ کر بند کرتا، اچانک سے وہی کالی بلی کہیں سے نمودار ہوئی اور اس بلی نے ابرار کے کبوتر کی گردن اپنے منہ میں
لے کر دھڑ سے الگ کر دی اور کبوتر تڑپتے تڑپتے مر گیا۔ بلی کسی طرف چھلانگ لگا کر بھاگ گئی۔ ابرار غصے میں باقی کبوتر بند کر کے نیچے آ گیا۔ اگلے دن ابرار کہیں سے ایک عجیب سا پنجرا لے کر آیا جو شاید بلی یا کتے کو پکڑنے والا پنجرا لگتا تھا۔ اس میں اس نے 2 کبوتروں کو ڈال کر اس کے پنجوں سے کسی موٹے دھاگے سے بند کر دیا تاکہ کبوتر باہر نہ نکل سکیں۔ پھر ابرار نے اس ڈوری کو لے کر اس پنجرے کی دروازے پر اس طریقے سے باندھ دی کہ اگر ڈوری کو کھینچا جائے تو پنجرے کا دروازہ بند ہو جائے۔ اس کے بعد ابرار نے وہ پنجرا چھت پر ایک جگہ رکھ دیا اور پنجرے کا دروازہ کھول کر ڈوری کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کبوتروں کے کھڈے کی طرف جا کر چھپ گیا اور ڈوری کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ کافی دیر کے بعد جب شام ہوئی تو اچانک سے وہی کالی بلی کہیں سے آئی اور سیدھے اس کھلے پنجرے میں داخل ہو گئی اور اس میں موجود ایک کبوتر کی گردن کو اپنے منہ سے پکڑ کر کھانے لگی۔ تبھی ابرار نے جلدی سے پنجرے کے دروازے سے بندھی ہوئی ڈوری کھینچ لی جس سے دروازہ بند ہو گیا اور بلی قید ہو گئی۔ اس کے بعد ابرار نے پنجرے کے دروازے پر لگی کنڈی لگا کر پنجرے کو اچھی طرح بند کر دیا اور جلدی سے نیچے آ گیا اور ایک پلاسٹک کی بوتل جس میں شاید پیٹرول تھا لے کر واپس چھت پر آیا اور اس نے وہ سارا پیٹرول پنجرے کے اوپر ہی بلی پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ اس دوران بلی بہت پڑپڑاتی رہی پر پنجرے سے باہر نہ نکل پائی اور ابرار نے سارا پیٹرول اس بلی پر چھڑک کر اس کو آگ لگا دی۔ بلی کے ہولناک چیخیں مارنے لگی جس کو سن کر 1-2 ہمسائے بھی آس پڑوس کی چھت پر موجود تھے۔ وہ بھی ابرار کو چھت کی طرف دیکھنے لگے پر ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ آگے ابرار کی چھت کی دیواریں تھیں اور وہ ابرار کو پوچھتے رہے، ابرار بھائی یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ جس پر ابرار نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد وہ ہمسائے واپس ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد بلی پوری طرح جل کر خاکستر ہو گئی۔ اس کے بعد ابرار سکون کے انداز میں چھت سے نیچے اتر رہا تھا کہ اچانک سے کوئی ایک بھیانک سی آواز آئی جس میں کوئی ابرار کو کہہ رہا تھا کہ یہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ ابرار نے ادھر ادھر دیکھا پر کوئی نہیں تھا۔ ابرار خاموشی سے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ آج بڑے چپ چاپ ہو۔ ابرار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بیوی سے کہا جلدی سے کھانا لگاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ بیوی نے کھانا لگا دیا اور ابرار کھانا کھا کر روز کی طرح گھر سے باہر چلا گیا۔ جب رات کو واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا سب سے بڑے والا بیٹا سیڑھیوں پر گرا پڑا ہے۔ جب وہ اسے اٹھانے کے لیے اس کے قریب گیا تو ابرار کے پاؤں تلے زمین کھسکی کیونکہ اس کے بیٹے کی گردن پوری طرح سے گھوم گئی تھی، کمر کی طرف مڑی ہوئی تھی اور وہ مر چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے اس کی گردن کو پکڑ کر مروڑ کر مار دیا ہے۔ ابرار اپنے بیٹے کی اس دل دراز دینے والی موت کو دیکھ کر اتنی اونچی آوازوں میں چیخا کہ آس پاس کے سبھی ہمسائے دوڑ کر اس کے گھر آئے اور سب نے وہ منظر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ ابرار کے گھر صف ماتم بچ گیا۔ اگلے دن جب جنازہ وغیرہ پڑھ کر ابرار اپنے بیٹے کو دفنانے کے بعد گھر آیا تو بیوی اور بچوں کے ساتھ مل کر پھر سے زار و گتار رونے لگا۔ لوگوں نے ان سب سے تعزیت کی اور اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کل والے دن جب سب لوگ فارغ ہو کر اپنے گھروں کی طرف چل دیے تو شام کے وقت ابرار صحن میں بیٹھا رو رہا تھا کہ اچانک سے پھر وہی خوفناک آواز سنائی دی جس میں کوئی کہہ رہا تھا کہ اگلی جمعرات کو تو پھر سے روئے گا جیسے تو نے مجھے رلایا ہے، کیونکہ جس دن ابرار کا بیٹا فوت ہوا وہ جمعرات کا دن تھا۔ ابرار جلدی سے رونا بند کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور بولا کون ہے؟ یہ کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ ابرار اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے کچھ دن بعد سوگ بناتا رہا اور کچھ دن گزر گئے اور اگلی جمعرات کا دن آ گیا۔ اس دن پھر سے ابرار کے بڑے سے چھوٹا بیٹا چرپائی پر مرا ہوا پایا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کا گلا گھونٹ کر اس کو مار دیا ہو۔ ایک بار پھر سے ابرار خون کے آنسو رویا اور کفن دفن سب کچھ کرنے کے بعد ابرار جب بے ہوش پڑا تھا تو اس کو پھر سے وہی خوفناک آواز سنائی دی۔ اس بار کسی نے کہا کہ آنسو بچا کر رکھنا، یہ جمعرات کو کام آئیں گے۔ ابرار جلدی سے بیوی کے پاس گیا اور اس کو اس خوفناک آواز کے بارے میں بتایا تو بیوی زار و گتار رونے لگی اور اپنے بچوں کو چوم کر روتی رہی اور بولی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے بتاؤ؟ ابرار جلدی سے اٹھ کر باہر گیا اور محلے داروں کو اس بارے میں بتایا۔ کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ۔ ایک بندے نے کہا کہ کوئی فلاں شخص ہے جو اس بارے میں ابرار کی مدد کرے گا۔ ابرار اور اس کے رشتہ دار اس فلاں شخص کو ابرار کے گھر لے کر آ گئے۔ اس شخص نے
بھی جن کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ انتقام لے کر رہے گا۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا اور کچھ دن گزر جانے کے بعد پھر سے جمعرات کا دن آ گیا۔ ابرار اور اس کے رشتہ دار ان کے پاس ہی موجود تھے۔ ابرار اور اس کی بیوی بچوں کو دلاسا دیکھ رہے تھے۔ اچانک سے ایک کالی سی پرچھائی ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے سب کے سامنے ابرار کے تیسرے نمبر والی بیٹی کو ہوا میں اوپر اٹھا کر اتنی زور سے زمین پر پٹک دیا کہ اس بچی کی اسی ٹائم پر موت واقع ہو گئی۔ یہ بات آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی اور دور دور سے لوگ ابرار کے گھر دیکھنے آنے لگے۔ کچھ پیر فقیر بھی اس کے گھر آئے لیکن کوئی کچھ نہ کر سکا۔ ایک بار پھر سے جان لیوا جمعرات آ گیا۔ رات کا وقت تھا کہ اچانک سے ابرار کے سین میں سے کسی بھاری بھاری قدموں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ ابرار نے جب ڈرتے ہوئے باہر دیکھا تو یہ وہی خوفناک جن تھا جو ابرار نے اپنے گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھا تھا، لیکن اس بار اس کی شکل بہت ہی زیادہ بھیانک اور وحشتناک لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پوری طرح سے خون میں لت پت تھا۔ اس کی آنکھوں اور انگلیوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اور بھی زیادہ خوفناک نظر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ابرار اس خوفناک جن سے کوئی بات کر پاتا، اس نے باہر سے ہی کھڑے ہو کر اس کے کمرے میں بیٹھے ہوئے 4 نمبر والے بیٹے کا دل نکال کر اپنے منہ میں چبا ڈالا۔ ابرار کا بیٹا مر گیا، جس کو دیکھ کر ابرار کا دل کا دورہ پڑ گیا۔ ابرار ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا۔ اس دن ابرار کے گھر 2 جنازے اٹھے اور ابرار کی فیملی میں سے اس کی بیوی اور ایک چھوٹا بیٹا ہی زندہ رہ گئے۔ بیوی اور ایک بیٹے کے زندہ رہنے کے بعد پھر ایک عالم صاحب کہیں سے آئے اور انہوں نے ابرار کے رشتہ داروں سے کہا، آپ جتنا جلدی ہو سکے ابرار کی بیوی کو کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے ابرار کی بیوی اور اس کے بیٹے کو اس گھر سے دور لے جائیں۔ ابرار کے رشتہ داروں نے ایسا ہی کیا۔ ابرار کی بیوی اور اس بچے اور اس کا بھائی اپنے گھر لے گیا۔ عالم صاحب نے پھر گھر میں کچھ پڑھا اور ہر جگہ پانی چھڑکا۔ جب وہ چھت پر گئے تو ادھر ادھر انہوں نے دیکھا تو ایک پنجرے میں کسی جانور کی جلی ہوئی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ عالم صاحب نے ایک جگہ کھڈا کھودوا کر وہ ہڈیاں اس گڈھے میں ڈال کر اس کو دفن کر دیا اور اس پر بھی پانی چھڑک دیا۔ اس کے بعد گھر کی ساری لائٹیں جلا کر گھر کو تالا لگا دیا۔ کہا کہ اس گھر کے 7 دن ایسے ہی بند رہنے دیں، اس کے بعد جیسے چاہیں اس گھر میں رہائش کر لیں، کیونکہ مرنے والے شخص یعنی ابرار نے اس جانور کی شکل میں آئے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ یعنی یہ جو بلی ماری تھی یہ ایک جن تھی جس کو ابرار نے چلا کر مار ڈالا تھا۔ اس وجہ سے اس جن نے اپنا انتقام لے لیا۔ اتنے میں ابرار کے سالے نے عالم صاحب سے پوچھا کہ کیا اب ابرار کی بیوی اور بچہ آخری بیٹے کو کوئی خطرہ ہے؟ عالم صاحب نے کہا نہیں، کیونکہ شاید جن کا جو غصہ ابرار کے پہلے بیٹے کو مار کر ہی اتر جاتا، پر چھت پر پڑی اس جانور کی شکل میں آئے۔ عالم صاحب نے بتایا کہ ابرار نے اس بلی کو، جو کہ ایک جن کے بچہ تھا، جلا کر مار ڈالا اور اس وجہ سے اس جن نے اپنا انتقام لیا۔ اتنے میں ابرار کے سالے نے عالم صاحب سے پوچھا کیا ابرار کے آخری بچے کو بھی کوئی خطرہ ہے؟ عالم صاحب نے کہا نہیں، کیونکہ شاید اس جن کا غصہ ابرار کے پہلے بیٹے کو ہی مار کر اتر جاتا، پر چھت پر پڑی اس جانور کی شکل میں آئے اس جن کے بیٹے کی ہڈیوں کو دیکھ کر جن ہر روز ہی غصے میں رہتا تھا، کیونکہ جب بھی وہ ان ہڈیوں کو دیکھتا تھا تو اس کی موت کا منظر دوبارہ اس جن کو غصہ دلا دیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے میں نے ان ہڈیوں کو دفنا دیا ہے۔ ابرار نے دنیا پر تو اس کے لیے جو کیا اس کی سزا بھگت لی، پر اللہ تعالیٰ نے سے دعا کرو کہ ابرار کو اس جانور کے ساتھ کیے گئے ظلم پر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ دعا کر کے عالم صاحب چلے گئے۔ اس کے بعد جب پھر سے جمعرات کا دن آیا تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ پیر بابا کسی جن نے مار دیا ہے، پیر بابا کو کسی جن نے مار دیا ہے، جس نے ابرار کو بلی کو مارنے کا کہا تھا۔ لیکن اس کے بعد بہت سی جمعراتیں ہیں، پر اللہ کا فضل ہے کہ ابرار کی بیوی اور اس کا سب سے چھوٹا بیٹا محفوظ رہے۔ لیکن آج بھی جب یہ واقعہ اس علاقے کے لوگ سے پوچھا جاتا ہے تو وہ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، جب بھی کسی کو بتاتے ہیں تو ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔